अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। काफरों और यहूदियों को इस बात से सख्त रंज था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अबाई मजहब और अंदाज़ हयात के खोखलेपन का बांडा फोड़ दिया। चुनाचे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने की नापाक साजिशें तेज़ तर करते चले गए। मक्की और मदनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहलों पर पत्थर, तलवार, तीर और जहर की मदद से आप पर जितने कातलाना हमले हुए, यहाँ इन सब की तफसीलात को यकजा करके पेश किया जा रहा है। आप पर पहला कातलाना हमला मक्का में हुआ। इस वक़्त मुसलमानों की कुल तादाद 40 के लगभग थी। हुआ यूँ कि एक रोज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए और खुदा की वहदानियत का खुल्लम खुला ऐलान फरमा दिया। कुफारे मक्का ने इसे अपने महबूब बुतों की सहत तौहीन तस्वर किया। चुनाचा शमशीरें नियामों से बाहर निकल आईं और देखते ही देखते सब आप पर हमलावर हो पड़े। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वक़्त अपने घर पर थे। जब उन्हें सूरत हाल की इतला हुई तो वो तशवीश और इज़्तिराब के आलम में काबा की जानब उठ भागे और अंदर दाखिल होते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए मुश्तल हजूम से गुत्थम गुत्था हो गए। इस खून रेज़ हंगामे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच गए, मगर हारिस कुफार के हत्थे चढ़ गए। वो शदीद घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़े और ज़ख्मों की ताब ना लाकर मौका पर ही जाँ बहक हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हक़ के दिफा में ये पहली शहादत थी जिसने एक जानिसार सहाबी के मुक़द्दस खून से काबा की सरज़मीन को रंगीन कर दिया। एक रोज़ आप खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे कि चंद गुंडों ने आप पर आवाज़ें कसी और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। जब उन गुंडों ने दिल आज़ार बातों को तीसरी बार दोहराया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ करते करते चंद लम्हों के लिए रुके और इन्हें नहायत सख्ती से डांटते हुए कहा, ए अहले कुरैश, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मैं तुम्हें फ़ना कर दूँगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म का तलह लहजा कभी इख्तियार ना किया था। गुंडों ने जब आपके तेवर बदलते देखे तो सहम से गए। उन्होंने अपनी बकवास फ़ौरन बंद कर दी और इंतहाई नरम अंदाज में बोले, चलो छोड़ो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाखुदा आप तो कभी इतने गुस्सा ना करते थे। इस पर आपने तवाफ़ का सिलसिला फिर शुरू कर दिया और यूँ बज़ाहिर ये बात आई गई हो गई। दूसरे दिन वही बदमाश काबा में फिर जमा हुए और पिछले रोज़ के वाक़या पर सोच विचार करने लगे। इन्हें समझ नहीं आता था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी तंदो तलह बातें सुनने के बावजूद उन्होंने आपको अपनी गिरफ्त से निकलने क्यों कर दिया। अभी वो अपनी सोचों में डूबे हुए थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना काबा में दाखिल हुए। गुंडों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और बोले, तुम वही हो ना जिसने हमारी बहनों और हमारे मज़हब के बारे में ऐसी नज़ीबा बातें कही थी। आपने इंतहाई जुर्रत से फ़ौरन जवाब दिया, कहा, वो शख्स मैं ही हूँ जिसने ये सब कुछ कहा था। इस पर गुंडे और मुश्तल हो गए और आप पर टूट पड़े। एक बदतमीज़ ने तो सामने से बढ़कर आपका जुब्बा भी पकड़ लिया। मामला ज़्यादा संगीन सूरत इख्तियार करने लगा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीच बचाव के लिए बीच में कूद पड़े। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी थे और आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, खुदा तुम्हें बर्बाद करे, क्या तुम एक शख्स को महज इसलिए ख़त्म करने पर तुल बैठे हो कि वो कहता है कि मेरा मालिक खुदा है। इस पर गुंडे मज़ीद मुश्तल हो गए। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़ दिया, मगर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दबोच लिया। उन्होंने आपकी दाढ़ी खींची, आपके सर के बाल खींचे थे। गुंडों ने आपके बालों को इंतहाई बेदर्दी से नोचा और आपको बहुत मारा पीटा। जब ये हंगामा ख़त्म हुआ तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ ज़ख्मी हो चुके थे, बल्कि सहत दर्द से उनके सर भी फटा जा रहा था। इसके बाद पत्थर से सर कुचलने का मंसूबा बना। एक दफ़ा अबू जहल ने लोगों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही भड़का दिया। इसने फिर ऐलान किया कि वो अगले दिन एक वज़नी पत्थर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर देगा, माज़अल्लाह। चुनाचे दूसरी सुबह अबू जहल सच में एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लाया और खाना काबा में इस गात में बैठ गया कि जूँ ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाएं, वो पत्थर मारकर आपका सर कुचल डाले। अस्तगफिरुल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए तो अबू जहल पत्थर उठाए बड़ी फुर्ती से आपकी तरफ लपका। उसके चंद साथी पास ही खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। वो इसी इंतज़ार में थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब काम तमाम हुआ, मगर क्या देखते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन करीब पहुँचकर अबू जहल ने यकलहत पलटा खाया। वो खौफ से सहज सहमा हुआ था। इसका रंग उड़ा जा रहा था और वो थर थर काँप रहा था। इसके दोनों हाथ पत्थर पर जम चुके थे। वो दफातन पीछे हटा और पत्थर को परे फेंक दिया।
ابو جہل کے سب ساتھی اس کی غیر متوقع اور قدر عجیب حرکت پر سخت حیران تھے۔ انہوں نے بعد میں اس کے بارے میں پوچھا تو ابو جہل بولا، میں اس کے سر پر کھڑا ہو کر وہ کام کرنے ہی والا تھا جس کا میں نے کل اعلان بھی کر دیا تھا، مگر جو ہی ذرا اور قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک بہت بڑا اونٹ کھڑا ہے۔ باخدا میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ نہیں دیکھا تھا، نہ کسی اونٹ کی ایسی گردن اور نہ ہی ایسے دان دیکھے تھے۔ وہ اونٹ تو مجھے نگلنے ہی لگا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ تو جبرائیل تھے۔ ابو جہل ان کے قریب چلا جاتا تو انہوں نے اسے دبوچ لینا تھا۔ ایک دفعہ عمر نے قتل کی ٹھان لی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک دفعہ حضرت عمر نے بھی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے تنگ آ کر آپ نے ایک تیز تلوار اٹھائی اور آپ کو ٹھکانے لگانے کے لیے گھر سے چل نکلے۔ راستے میں آپ کو نعیم بن عبداللہ ملے تو انہوں نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کی خبر تو لو۔ عمر اور تیش کھا گئے۔ انہوں نے فوراً راستہ بدلا اور سیدھے بہن کے گھر جا پہنچے۔ عمر بہت طاقتور اور ترش رواں جوان تھے۔ انہوں نے آتے ہی بہنوئی کو لہو لہان کر دیا، مگر جب بہن کو تلاوت کے قرآن کرتے سنا تو ان کی ذہنی کائنات ہی بدل گئی۔ پھر کہیں عمر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے نیت سے نکلے تھے، تلوار نیام میں ڈالے نہایت ادب و احترام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمانوں نے خوشی سے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ جب قریش کے کافر سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تنگ پڑ گئے تو انہوں نے اس معاملے کے فوری حل کے لیے ایک بہت بڑی پنچایت منعقد کی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسلمان ایک خاصی تعداد مدینہ ہجرت کر چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکا دکا مسلمان مکہ میں رہ گئے۔ اس طرح ہی پنچایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کے 3 تجاویز زیر بحث آئیں۔ اول، آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر کسی مناسب مقام پر عمر بھر کے لیے قید کر دیا جائے۔ دوم، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ سوم، آپ کا فوری طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ تیسری تجویز ابو جہل نے پیش کی تھی، اسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر سخت پہرا لگا دیا جائے تاکہ آپ کہیں جانے نہ پائیں، اور پھر سوتے میں آپ کو ختم کر دیا جائے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چارپائی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور ان پر اپنی چادر ڈال دی۔ اس کے بعد آپ رات کی تاریکی میں پچھلے دروازے سے نکل کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے اور ان کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر نکل گئے۔ آپ دونوں نے مکہ سے باہر غار ثور میں 3 دن قیام کیا اور چوتھے روز اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب کافروں کو آپ کے فرار کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کی فوری گرفتاری کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا۔ اس بڑے انعام کے لالچ میں کئی گھوڑ سوار کچھ عرصہ آپ کی تلاش میں سرگرداں رہے، مگر آپ بخیر و عافیت مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ زہریلی تلوار سے قتل کا ارادہ مکہ کے 2 کافر عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ جنگ بدر میں کفار کی شکست کے بعد بہت افسردہ رہا کرتے تھے۔ عمیر کا بیٹا مدینہ میں جنگی قیدی بن چکا تھا اور صفوان کا باپ جنگ میں قتل ہو چکا تھا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی خفیہ سازش کے لیے دونوں مکہ سے باہر ایک سنسان جگہ ملے۔ صفوان کہنے لگا، خدا کی قسم اب جینے کا مزہ ہی باقی نہیں رہا۔ عمیر بولا، سچ کہتے ہو، اگر میں مقروض نہ ہوتا تو مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر آتا، میرا بیٹا وہاں قید میں ہے۔ اس پر صفوان نے کہا، تم قرضوں اور بچوں کی فکر نہ کرو، میں ان کا ذمہ لیتا ہوں، تم بس اپنا کام کر ڈالو۔ عمیر فوراً گھر لوٹا، تلوار اٹھائی، اسے تیز کیا، زہر میں بجھایا اور اونٹ پر سوار ہو کر سیدھا مدینے جا پہنچا۔ حضرت عمر نے عمیر کے بدلے ہوئے تیور سے اس کی بدنیتی بانپ لی۔ انہوں نے اس سے زہر آلود تلوار چھین لی اور گردن دبائے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھسیٹ لائے۔ آپ نے فرمایا، عمیر کو چھوڑ دو۔ پھر عمیر سے کہا، قریب آ جاؤ، کہو کس ارادے سے آئے ہو؟ عمیر بولا، بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ تلوار کاہے کو لٹکائے رکھی تھی؟ کیا تم نے اور صفوان نے مکہ کے فلاں ویرانے میں بیٹھ کر میرے خلاف قتل کی سازش نہیں کی تھی؟ اور اب تم اسی ارادے سے یہاں آئے ہو؟ تم نے یہ نہ سمجھا کہ میرا تو خدا محافظ ہے؟ عمیر یہ باتیں سن کر سناٹے میں آ گیا اور بے اختیار پکار اٹھا، محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک خدا کے پیغمبر ہیں۔ باخدا میرے اور صفوان کے سوا کسی اور کو اس سازش کی خبر تک نہ تھی۔ بس اتنا کہا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ جنگ احد حق و باطل کی قوتوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، تاہم
دکھائی دیتا ہے جیسے دشمن کا بنیادی مقصد ایک اور صرف ایک ہی تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ۔ مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے جن کی شکل و صورت حضور کے بہت مشابہ تھی۔ کفار کے ایک جوان ابن قمیہ نے مصعوب کو شہید کر دیا تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا ہے۔ یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مسلمان کافی بد دل ہو گئے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے بھی غم کے عالم میں اپنی تلوار زمین پر دے ماری۔ بعد میں یہ افواہ غلط ثابت ہوئی تو مسلمانوں کی جان میں جان آئی اور وہ پھر ڈٹ گئے۔ پہلا شخص جس نے غلط افواہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ حالت میں دیکھا کعب بن مالک تھا۔ کعب نے اس واقعے کو یوں بیان کیا: میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہن کر ڈٹے ہوئے ہیں۔ خود کے پیچھے سے آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں میں نے فوراً پہچان لی۔ میں خوشی سے چلا اٹھا: مسلمانوں، کمر ہمت باندھ لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ چنانچہ مسلمان پھر دلیری سے لڑنے لگے۔ اس جنگ میں کئی کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں تھے۔ ایک مقام پر تو ابن تیمیہ آپ کے بالکل قریب جا پہنچا۔ اس نے آپ پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بری طرح زخمی ہو گیا، 4 دانت بھی شہید ہو گئے۔ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ حضرت فاطمہ نے خون بند کرنے کی بہترین کوشش کی مگر بے سود۔ آخر ایک موٹی چادر کا ٹکڑا بلایا گیا اور اسے زخم پر رکھ دیا گیا۔ اس سے خون بہنا فوراً بند ہو گیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چند ساتھیوں سمیت نجد میں کسی غزوہ کے بعد لوٹ رہے تھے۔ پہر کا وقت تھا۔ راستے میں درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ صحابہ درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنی تلوار ایک شاخ سے لٹکا دی اور سو گئے۔ اتنے میں ایک بدوی غورۃ الحارث ادھر آ نکلا۔ اس نے موقع پا کر آپ کی تلوار اٹھائی اور آپ پر لپک پڑا۔ غورت نے تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تان لی اور چلایا: اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس شوراگل سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا: قدرت اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروقار چہرے اور اس قدر بے باک جواب سے حملہ غورت پر خوفزدہ طاری ہو گیا۔ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے اور تلوار زمین پر گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جٹ اٹھا لیا اور فرمایا: اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ غورت چکرا گیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس مشفقانہ سلوک سے غورت بے حد متاثر ہوا اور اسی لمحے اسلام قبول کر لیا۔ جب سب معاملہ ختم ہو چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوتے ہوئے ساتھیوں کو جگایا اور انہیں اپنے پاس بلا کر یہ دلچسپ واقعہ سنایا۔ 4 ہجری کے قریب کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے بدنام ترین قبیلہ بدو نذیر کے لوگوں کے پاس گئے۔ انہوں نے آپ کو ایک گڑھے کے قریب بٹھا دیا اور خود اس سازش میں شامل ہو گئے کہ قریبی مکان کی چھت سے ایک بہت بڑا پتھر آپ پر لڑکا دیا جائے۔ چنانچہ قبیلہ کا ایک آدمی عمر بن حجاز اس حرکت کے لیے چھت پر چڑھ بھی چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی نزاکت بانپ گئے۔ آپ رفع حاجت کا بہانہ بنا کر دشمن کے چنگل سے نکل گئے۔ یہودیوں کے مشہور سردار کعب بن اشرف کو مال و زر، عزت و اقتدار اور شعر و شاعری میں بے حد شہرت حاصل تھی۔ اسے اسلام سے بھی اتنی ہی نفرت تھی۔ ایک دفعہ اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں ایک فرضی ضیافت کا اہتمام کیا جائے اور اس ضیافت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ کعب نے اس مذموم حرکت کے لیے چند بدنام گنڈوں کی خدمت بھی حاصل کر لی، مگر یہ سازش بھی ناکام رہی۔ یہودی قبیلہ بدو نصیر نے ایک دفعہ ایک فرضی مباحثہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ اپنے 3 آدمی سمیت ہمارے ہاں آ جائیں اور ہمارے عالموں اور راہبوں سے بحث و مباحثہ کریں۔ اگر ہمارے لوگ آپ کی باتوں سے مطمئن ہو جائیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول کر لی اور مقررہ مقام کی جانب روانہ ہو گئے، مگر ابھی راستہ ہی میں تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ ان مکار یہودیوں نے تو آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور ہتھیاروں سے پوری طرح مسلح ہو کر گات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ راستے ہی سے واپس لوٹ آئے۔ ایک دفعہ 12 نقاب پوش بدماشوں کا ایک ٹولے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی ایک خطرناک سازش تیار کی۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ اپنا خفیہ اجلاس منعقد کیا جس میں بے حد اشتعال انگیز تقریریں کی گئیں۔ طے یہ پایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں عقبہ سے گزریں تو وہ نقاب پوش گنڈے آپ پر ایک ایک حلہ بول کر آپ کو ٹھکانے لگا دیں۔ آپ کو اس سازش کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا، اس لیے آپ بال بال بچ گئے۔ آپ کے ایک صحابی سے ہاتھا پائی کے دوران نقاب پوشوں کی شناخت بھی کر لی گئی۔ اس پر وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے اور ادھر ادھر چھپ گئے۔ اگلی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سازشیوں کو بلاوا بھیجا تو وہ طرح طرح کے عذر پیش کرنے لگے۔
مگر آخرکار سب نے اعتراف جرم کر لیا۔ جرم کی سنگینی اور اعتراف کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ٹولے کو معاف کر دیا۔ باتوں باتوں میں قتل کا منصوبہ کیسے بنا؟ عامر بن طفیل اور اربد بن قیس دو عیار بدماش تھے۔ ایک دفعہ ان دونوں نے مل کر آپ پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا۔ طے یہ پایا کہ دونوں مدینہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر عامر آپ کو باتوں میں لگائے اور اربد تلوار کے ایک ہی وار سے آپ کا خاتمہ کر دے۔ چنانچہ عامر آپ سے باتوں میں مصروف ہو گیا، مگر اربد وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ کافی انتظار کے بعد بھی جب اربد نے اپنے حصے کا کام کوئی ارادہ ظاہر نہ کیا تو عامر سخت مایوس ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہوا اربد کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہوا۔ راستے میں عامر نے اربد سے کہا، باخدا تو بے حد بزدل ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیوں نہیں کیا، بس آج سے میرا تم سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ اس پر اربد بولا، ارے بھائی میری بات بھی تو سنو، میں جب بھی حملے کی نیت سے آگے بڑھتا مجھے صرف تم نظر آتے تھے، آپ تو بالکل دکھائی ہی نہ دیتے تھے، اب بولو کیا میں تمہیں ہی مار ڈالتا؟ دونوں باتیں کرتے کرتے اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں عامر پر طاعون کا حملہ ہوا، اس کی گردن پہ ایک بڑا سا پھوڑا بھی نکل آیا اور اس نے بنی سلول کی ایک عورت کے گھر دم توڑ دیا۔ عامر کی تدفین سے فارغ ہو کر جب اربد گاؤں پہنچا تو لوگوں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، باخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی ہستی کی عبادت کو کہا تھا جو اکثر میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے اپنی تیروں سے چھلنی کر دوں۔ ایک آدھ دن بعد اربد اپنا اونٹ فروخت کرنے کی خاطر گھر سے نکلا۔ راستے میں اس پر آسمانی بجلی گری اور وہ اونٹ سمیت بسم گیا۔ ایک مکار یہودی عورت زینب الحارث نے فتح خیبر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے آپ کے لیے ایک بنا ہوا بکرا تیار کیا۔ وہ جانتی تھی کہ آپ کو بکرے کی پنجی بہت پسند ہے، چنانچہ اس نے بکرے کی پنجی میں ایک بے حد مہلک قسم کا زہر زیادہ کثرت سے ملا دیا۔ پھر وہ زہر شدہ بکرے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اسے بڑے ادب کے ساتھ آپ کو بطور تحفہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گوشت کا ایک نوالا ہی چکھا تھا کہ آپ کو اصل بات سمجھ آ گئی۔ آپ نے وہ نوالا فوراً تھوک دیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھانے کی ممانت کر دی۔ آپ کے ایک ساتھی بشیر بن برا بھی زہریلے گوشت کا ایک نوالا منہ میں ڈال چکے تھے اور انہیں بھی زہر کی تلخی کا احساس ہو چکا، مگر انہیں اپنے پیارے نبی کے سامنے زہریلا نوالا اگلنے کی جرت نہ ہوئی۔ زہر ملا نوالا ان کے حلق سے نیچے اتر گیا اور کچھ عرصہ بعد ان کی موت کا باعث بنا۔ بعد میں جب اس واقعے کی تحقیقات شروع ہوئی تو مکار عورت کے علاوہ کئی اور یہودی بھی اس خطرناک سازش میں ملوث پائے گئے۔ ان سب نے اعتراف جرم کر لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اس افسوسناک سانحہ کے کافی عرصے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو مرحوم بشر کی والدہ بھی آپ کی عیادت کو آئیں۔ باتوں باتوں میں آپ نے فرمایا، میں ابھی اس زہر کے اثر سے نہیں نکل پایا جو میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ خیبر میں چکھا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز آپ خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے کہ فضالہ بن غیر چھپتا چھپاتا وہاں آ نکلا اور ارادہ قتل سے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کے قریب جا پہنچے اور اسے اس کے دل کی بات بتا دی۔ فضالہ اس اچانک گرفت پر بے حد شرمسار ہوا۔ اس پر آپ نے اسے توبہ کا مشورہ دیا اور اس کے سینے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ارادہ قتل کے ایک سرہی مجرم کو اپنے پکڑے جانے کے بعد اس قسم کے حسن و سلوک کی قطعی توقع نہ تھی۔ فضالہ کی ذہنی کائنات بالکل بدل گئی اور وہ فوراً تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا۔ فتح مکہ ہی کے دنوں کی بات ہے کہ ایک روز شیبہ بن عثمان نے اعلان کیا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کا بدلہ لے لوں گا۔ بات یہ تھی کہ شیبہ کا باپ جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا اور وہ اس روز سے آتش انتقام میں بری طرح جل رہا تھا۔ فتح مکہ کے ایام میں جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھا تو اس کے جذبہ انتقام کے شعلے اور بھڑک اٹھے۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے بڑی شد و مد سے کہا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے انتہائی مشتعل انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ بھی چکر کاٹ ہی رہا تھا، اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی ان دیکھی طاقت اس کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئی ہے اور اسے اپنے ارادے سے باز رکھنے کے لیے سخت دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس کا دل اچانک بیٹھ گیا اور انتقام اور قتل کے لیے اشتعال کے شعلے بالکل سرد پڑ گئے۔ اسے کامل یقین ہو گیا کہ کسی غیبی قوت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ذات سے قطعی محفوظ کر دیا اور وہ اپنے جرم کا ارتکاب نہ کر سکے گا۔
محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔